बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। लगता यूँ कि हुकूमत अपोजिशन को तहरीक चलाने के लिए या हुकूमत गिराने के लिए खुद ईंधन फराहम कर रही है। बैक वक्त कई महाज खोलने से तो यही लगता है, या तो खान साहब का हुकूमत करने से जी भर गया है, या फिर इख्तियारात न होने की वजह से वो इक़्तिदार की मुद्दत मुकम्मल करने पर यकीन नहीं रखते। हुकूमत जिस तरह अपने लिए मुसलसल बहरान खुद पैदा कर रही है, इससे तो आ बैल मुझे मार वाला मामला लगता है। हुक्मरान जमात ने मुखालिफ सियासी जमातों और बाज़ मुअज़्ज़ज़ जजों को हटाने के लिए रेफरेंस दायर कर दिया। बाज़ हल्के इसे बराह रास्त अदलिया की आज़ादी पर हमला करार दे रहे। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस के आगा के खिलाफ रेफरेंसेस की समाअत 14 जून को मुकर्रर की गई है। इन हालात में जब हुकूमत को महंगाई के हवाले से दबाव और तनकीद का सामना है, IMF से कर्ज लिए बगैर रुपए की कदर में कमी और डॉलर की परवाज और स्टॉक मार्केट के बहरान का सामना है, अपोजिशन ईद के बाद एहतिजाजी तहरीक चलाने के लिए तैयार बैठी है। नए टैक्स और महंगाई को जवाब बनाकर अपोजिशन सड़कों पर आने का इरादा रखती है। इन हालात में काले कोट वालों को सड़कों पर निकालने के लिए जजों के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिए गए। अब अगर काले कोट वाले भी सड़कों पर निकल आए, जिसका इम्कान बहुत ज्यादा है, और अपोजिशन लोगों को सड़कों पर ले आई, मईशत भी ठीक ना हुई, महंगाई में भी इजाफा हो चुका हुआ, लोगों पर नए टैक्स भी लगे, तो फिर माहौल के ठीक रहने की क्या गारंटी है? हुकूमत के 5 साल मुकम्मल करने की क्या गारंटी है? जजों के खिलाफ रेफरेंस की टाइमिंग बताती है कि किसी ऐसी चिंगारी की तलाश है जो पूरे माहौल में आग लगा दे, जो लोगों को आपस में लड़वा दे, लोग मरने मारने पर तुल जाएं, सड़कों पर हंगामे हों, कारोबार ठप हो जाएं। जो मनाजर हमने चंद साल पहले देखे, वही मंजर दोबारा देखने को मिले। नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को हटाया था तो उनको हुकूमत से हाथ धोना पड़े। मुशर्रफ ने इफ्तिखार चौधरी को जब हटाया तो वो एक ताकतवर सदर थे, लेकिन चंद ही घंटों में लोग सड़कों पर थे। तो काजी फाइज ईसा की शोहरत तो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से कहीं ज्यादा अच्छी है। मीमो कमीशन रिपोर्ट के वो सरबराह थे, तो उन्होंने हुसैन हक्कानी के बारे में बताया कि वो मुल्क के वफादार नहीं, तो मुस्लिम लीग नून तालियां बजाती रही। कोयटा दहशतगर्दी कमीशन में उन्होंने चौधरी सार के किरदार पर सवाल उठाया, तो पीपल्स पार्टी तालियां बजाती रही। फैजाबाद धरने में उनके तारीखी फैसले ने बहुत सी कुव्वतों को नाराज कर दिया है। इसके बावजूद वो कोई आम जज नहीं है। जजों के बहुत से फैसले होते हैं जिन पर लोगों को एतराज होता है, फैसले पसंद नहीं आते, लेकिन काजी फाइज ईसा वह जज हैं जिनके बारे में लोगों को यह इल्म है कि उन्हें इज्जत और शोहरत के लिए चीफ जस्टिस के ओहदे की जरूरत नहीं। बेनज़ीर भुट्टो के 2 अदवार और नवाज शरीफ के 3 अदवार में उनके इक़्तिदार से निकलने की कहानियों में अदलिया से लड़ाई एक अहम तरीन पहलू रही है। तारीख इसीलिए खुद को बार बार दोहराती है कि आप उससे सबक सीख लें। तो अल्लाह जाने हुकूमत अपने लिए खुद इतने सारे मसाइल क्यों पैदा कर रही है। हाँ साहब, जब इक़्तिदार में नहीं थे तो ये तासुर मौजूद था कि उनसे मुश्किल फैसले कराए जाएंगे, लेकिन लगता यूं है कि मुश्किल फैसलों ने हाँ साहब को ही मुश्किल में डाल दिया है। या तो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है, बहुत ज्यादा पुरएतमाद हैं, या फिर उन्हें इस बात से गरज नहीं कि वो 5 साल इक़्तिदार में रहते हैं या नहीं। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? सबसे ज्यादा नुकसान मुल्क का है, जिससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। इन बहरानों का नुकसान सियासी अदम इस्तेकाम की सूरत में निकलेगा, जिसका नुकसान इस मुल्क को होगा। जजों के खिलाफ रेफरेंस को अगर अदलिया की आज़ादी में रखना तस्वर किया गया, हमला तस्वर किया गया, तो लोग फिर सड़कों पर निकलेंगे, फिर से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी। तो नुकसान किसका होगा? नुकसान मुल्क का होगा। प्रोग्राम में और भी अहम मौज़ूआत शामिल हैं, देखते हैं हाईलाइट। पिछली दफा भी आपको याद होगा एक बात आज एक जगह पे हमारा कोई कारकुन उलझा हो, ये लास्ट टाइम की बात थी। वो लास्ट टाइम मुस्तफा खोखर की वो फुटेज चली थी, लेकिन देखें आप एक रात पहले ये कैसे फैसला कर सकते हैं कि वो उलझ पड़े हैं स्टेट के साथ। देखिए इन्होंने तहरीक चलानी। अब उस समन के दुश्मन जो हैं बैनुल-अक़वामी एजेंडे पे
افواج پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے جو ایک بین الاقوامی بیانیہ ہے، نیریٹو ہے، اس کا سہارا لے کے بیرونی اشاروں پہ اپنی فوج کی چیک پوسٹ پہ جا کے حملہ کرتے ہیں، اور اس حملے کے پیچھے جو پس پردہ ہے کہ بات وہی بنیادی طور پہ ہے کہ پابندی لگائی کیوں آپ نے؟ لوگ آ جاتے، کتنے لوگ آ جاتے؟ آپ نے تو جیسے نیائی صاحب نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ کنٹینر دیں گے، آ جائیں، میں کھانا دوں گا، میں سہولتیں فراہم کروں گا، میں جگہ دوں گا، تو پھر کیوں اتنے ڈر گئے آپ؟ وجہ کیا ہے بھائی جان؟ دوسری بات ہے جب پابندی لگائی تو پھر لوگ کیسے؟ شریعت میں راتوں رات نوٹیفیکیشن جاری کر کے شہر تو بند نہیں کیا جاتا، یہ بھی ایک بنیادی سوال بلاول نے اٹھایا ہے کہ کارکن اسلام آباد میں داخل نہ ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، شدید گرمی ہے، تو اگر ہمارے سیاسی رہنما اپنے کارکنوں پر رحم کھائیں، نہ ان کو جو ایک بحران کے بعد دوسرے بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور جس طرح سے ایک حکومت کو چاہیے تھے کہ ان تمام صورتحال کے ساتھ جو ہے ایک نبٹنا چاہیے تھا، یا ان کے سامنے کوئی ایک اسٹیٹمنٹ شپ ہونی چاہیے تھی۔ دیکھیں جو آج حالات ہیں پاکستان کی، جس کا آپ نے پورے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، 60 سال گزر چکے ہیں یہ چیزیں برداشت کرتے ہوئے، ہمیں جو ہے ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم جو ہے ہمیشہ پھانسیوں پہ بھی چڑھے ہیں، ہم نے کھوڑے بھی کھائے ہیں، ہم نے لاٹیاں کھائی ہیں، یہ لاٹیاں بھی نہیں تھیں، یہ تو پانی تھا۔ یہ تو اچھا ہے کہ آپ لوگوں نے گرم موسم کے اندر جو ہے پانی برسایا، اور آج ہم سب لوگ ان سے ملاقات کر کے آئے، وہ پرعزم ہیں، اور جو عدلیہ پر اس ناکام ووٹ اور اب کچھ اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ جعلی کاؤنٹ کیس میں آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ گرفتاری سے بچ گئے، عبوری ضمانت میں 10 جون تک توسیع کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جعلی بینک اکاؤنٹ کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے تفتیشی افسر سے پوچھا کہ کیا یہ مقدمہ صرف 3 کروڑ روپے کا ہے۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ میگا منی لانڈرنگ کیس میں 14 ارب روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے۔ آصف زرداری اور فریال تالپور کی فرنٹ کمپنی اومنی گروپ ہے۔ اربوں روپے کی رقم ٹھیکیداروں سے بطور رشوت وصول کی گئی۔ اس رقم کو بار بار مختلف جعلی اکاؤنٹ میں گھمایا جاتا رہا۔ عدالت نے سوال کیا کہ کیا رقم ٹریس ہو چکی ہے کہ کہاں سے آئی اور کہاں گئی۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ جعلی اکاؤنٹ میں بیشتر رقم کیش جمع کرائی گئی۔ نیب کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریکارڈ بھی جمع کرا دیا گیا۔ عدالت عالیہ نے گزشتہ روز تفتیشی افسر پر نیب کا ریکارڈ پیش نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کیا تھا۔ اور شمالی وزیرستان چیک پوسٹ پر حملے کا ملزم رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ شمالی وزیرستان سے گرفتار کر لیا گیا۔ پی ٹی ایم کے رہنما محسن داوڑ ہارٹ کمر چیک پوسٹ پر حملے کے بعد سے مفرور تھے۔ اس چیک پوسٹ پر حملے میں 5 جوان زخمی ہوئے، جن سے ایک جوان شہید ہو گیا تھا۔ حملے میں رکن اسمبلی علی وزیر سمیت 8 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا، تاہم محسن داوڑ ہجوم کو مشتعل کرنے کے بعد فرار ہو گئے تھے۔ ایف آئی آر ایس ایچ او تھانہ سندھی ٹی ٹی ڈی بنو انسپیکٹر جلیل خان کی مدعیت میں درج کی گئی۔ مقدمے میں 302، 324 اور دیگر سمیت کل 10 دفعات شامل کی گئی۔ ایف آئی آر کے مطابق محسن داوڑ اور علی وزیر نے مسلح ساتھیوں سمیت سیکورٹی چیک پوسٹ پر حملہ کیا تھا۔ نیب نے اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا۔ ریفرنس میں آغا سراج درانی کی اہلیہ، بیٹا، 4 بیٹیاں، 1 بھائی اور ملازم سمیت 20 ملزمان کو نامزد کیا گیا۔ نیب ریفرنس کے مطابق آغا سراج درانی نے 1 ارب 61 کروڑ روپے سے زائد کے اثاثے بنائے۔ آغا سراج درانی اور دیگر اہل خانہ سے 11 کروڑ روپے کی قیمتی گھڑیاں اور لاکر سے 350 تولہ سونا برآمد ہوا۔ غیر قانونی اثاثہ جات میں گھر اور 35 گاڑیاں شامل ہیں۔ ریفرنس کے مطابق آغا سراج درانی نے غیر قانونی آمدن سے بنائی گئی جائیدادیں فروخت کر دی ہیں، جبکہ دوران تفتیش آغا سراج درانی نے اپنی آمدنی 8 کروڑ روپے بتائی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس محمد علی مدن نے ریمارکس دیے کہ اسلام آباد والے سندھ ہائی کورٹ کے کسی نوٹس پر کان نہیں دھرتے۔ اسلام آباد سے جواب مانگنا ہمارے لیے تو بڑا مسئلہ بن گیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست کی سماعت کے دوران جسٹس محمد علی مدن نے کہا کہ پہلے بھی ایک درخواست پر جواب مانگتے رہے ہیں، لیکن اسلام آباد سے جواب نہیں آیا۔ سیکرٹری کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے، پھر جواب جمع کرایا گیا۔
تو کیا سیکرٹری پیٹرولیم کو پھر سے طلب کریں؟ جسٹس محمد علی مدن نے سرکاری وکیل سے کہا کہ پہلے وزارت پیٹرولیم سے پوچھیں اور معلوم کر کے بتائیں کہ جواب کیوں جمع نہیں کرایا۔ عدالت نے متعلقہ حکام کو نوٹس بھی جاری کر دیا۔ اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں، حکومت نے عدلیہ کے 2 ججز کے خلاف ریفرنس دائر کر دیے ہیں۔ زاہد حسین سینئر جرنلسٹ ہیں، کامران خان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے پر کہ کیا یہ عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے اور اس کا ریئیکشن کیا آئے گا۔ سینئر جرنلسٹ ہے زاہد حسین، اپنا تجزیہ دے رہے ہیں وہ اس وقت بہت ہی نازک سچویشن چل رہی ہے، آپ کیا کہیں گے عمران خان سے اس حوالے سے، اور آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کے اس فیصلے کو جو یہ نئے ایشوز کھڑے کر دیے انہوں نے؟ دیکھیں، یہ تو ایک بات بہت صاف نظر آ رہی ہے کامران کہ جو ہے حکومت ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کے بس میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، نہ ان کو جو ہے جو ایک بحران کے بعد دوسرے بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور جس طرح سے ایک حکومت کو چاہیے تھے کہ ان تمام صورتحال کے ساتھ جو ہے ایک نبٹنا چاہیے تھا یا ان کے سامنے کوئی ایک اسٹیٹسمنٹ شپ ہونی چاہیے تھی۔ دیکھیں جو آج حالات ہیں پاکستان کے، جس کا آپ نے پورے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ایک طرف تو آپ کو معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، دوسری طرف آپ کو جو ہے سیاسی ایک لحاظ سے غیر استحکام نظر آ رہی ہے، تیسرا جو ہے وہ آپ پھر جو ہے کنفرنٹیشن کی صورتحال جو نظر آ رہی ہے ہمیں جو ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان، تو یہ کسی بھی حکومت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس حکومت جو ہے شاید اس میں یہ قابلیت نہیں ہے یا اس میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی کوئی رائے عمل بنا سکے۔ رائی صاحب، ایک تو یہ معاملہ ہے، obviously جب یہ ریفرنس آئے گا تو یہ کہ پولیٹیکل ایک ٹرموائل سا ایک پیدا ہوگا، اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں۔ دوسری بات یہ بھی بتائیے کہ ابھی یہ جو نیب چیئرمین کے حوالے سے جو اسکینڈل سامنے آیا، اب یہ بالکل کلیئر لگ رہا ہے کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ اس پہ اب وہ پوزیشن نہیں لے رہی جو انیشل لے رہی ہیں، وہ اس کو پارلیمنٹ میں لے جانا چاہتی ہیں اور اس پر ایک باقاعدہ ایک بڑی مضبوط ایک سچویشن ہم دیکھیں گے۔ یہ بھی ایک کرائسس جو ہے وہ برو کر رہا ہے۔ دیکھیں یقینی طور پہ یہ بہت سنگین کرائسس ہوگا، اور یہ جو ہے اگر فرض کیجئے یہ چیز اقدام اٹھاتی ہے حکومت جج صاحبان کے خلاف، تو وہ تو یقینی طور پہ جو ہے اس کو اپوزیشن اس سے پورا فائدہ اٹھائے گی۔ اپوزیشن اس کو جو ہے اس کو سامنے لا کے یہ ظاہر کرے گی کہ پی ٹی آئی جو ہے اب جو ہے چاہتی ہے کہ عدلیہ کی جو بھی آزادی ہے اس کو بھی سلب کیا جا سکے۔ ابھی تک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اور کرنا بھی چاہیے۔ دیکھیں یہ اگر یہ بات ہوتی ہے تو کوئی بھی اپوزیشن ہوگی، کوئی بھی اس ملک کے اندر جو بھی ذی شعور آدمی ہوگا یا جو لوگ بھی جو ہے اس پہ آزادی جوڈیشری کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ سب کے سب اس چیز کے خلاف جو ہے کھڑے ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اور اگر یہ حکومت کرتی ہے تو اس کی جو تمام جو کلیم رہی ہے پی ٹی آئی کی، عمران خان صاحب کی کلیم رہی ہے کہ اس ملک میں وہ جمہوریت لانا چاہتے ہیں، اس ملک میں رول آف لا لانا چاہتے ہیں، اور وہ دوسرے لوگوں پہ الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے جو ہے جوڈیشری کی آزادی کو سلب کیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس کی اس قدم کے بعد جو ہے خود ان کی جو مورل گراؤنڈز ہیں پی ٹی آئی کی اور حکومت کی وہ بہت زیادہ کم۔ بہت بہت شکریہ زاہد صاحب۔ میں اس ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ موجودہ حکومت جتنے بحران خود پیدا کر رہی ہے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ دلی اجاڑنے کا ارادہ ہے، اور حکمران جماعت کو یہ علم ہو گیا کہ گورننس فیل ہو چکی ہے، گورننس وہ کر نہیں سکتے، حکومت چلانا ان کے بس کی بات نہیں، لیکن ریاست جن عناصر کو پسند نہیں کرتی ان کو نہیں چھوڑے گی۔ چیئرمین نیب سکینڈل ہو، ججوں کے خلاف ریفرنس کا معاملہ ہو، حکمران جماعت کسی بھی معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتی، یعنی کسی مسئلے کا سیاسی حل تلاش نہیں کر رہی۔ ہاں صاحب نے عدلیہ کی آزادی کا نعرہ ضرور لگایا تھا، لیکن چونکہ ان کے نعروں کا مطلب ہمیشہ الٹ نکلتا ہے، تو اس کا مطلب یہی سمجھا جانا چاہیے تھا کہ وہ عدلیہ کی آزادی کو کمپرومائز ضرور کریں گے، اور اب انہوں نے وہ ریفرنس کی صورت میں کر دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس سے ایک بہت بڑا سیاسی بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے، اور ایک ایسے وقت میں جیسا میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جب حکومت کو سارے معاملات ایک طرف رکھ کر معاشی حالات پر فوکس کرنا چاہیے، پاکستان کو معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہیے، پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی چاہیے، لیکن ہو اس کے برعکس رہا ہے۔
تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جان بوجھ کر بحران پیدا کیے جائیں۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی اہم موضوعات آپ سے شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے۔ بلاول بھٹو کی اسلام آباد پیشی کے موقع پر پولیس نے جالوں پر تشدد کیا، اسی حوالے سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے آف دی ریکارڈ میں، اور پرائم منسٹر کے اسسٹنٹ ہیں عثمان ڈار گفتگو کر رہے ہیں، چودھری منظور اللہ کی پارٹی کے رہنما کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے ہیں آف دی ریکارڈ میں۔ واچ امن طریقے سے جائے نا، یہ فیصلہ آپ نے کر رہے ہیں، بتائیں آج کا پچھلی دفعہ بھی آپ کو یاد ہوگا ایک بات آج ایک جگہ پہ ہمارا کوئی کارکن الجھا ہو، ایک جگہ پہ لاسٹ ٹائم کی بات تھی، وہ لاسٹ ٹائم مصطفیٰ کھوکھر کی وہ فوٹیج چلی تھی، لیکن دیکھیں آپ ایک رات پہلے یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ الجھ پڑے ہیں اسٹیٹ کے ساتھ؟ دیکھیں انہوں نے تحریک چلانی ہے، انہوں نے دھرنا دینا ہے، آئیں پورا من احتجاج کریں، کوئی ان کے آڑے نہیں آئے گا۔ اگر یہ کوشش کریں گے ریاست سے ٹکرانے کی تو پھر یہ سب کچھ ہوگا۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ کل عمران خان صاحب حکومت ہوتی نون لیگ کی، عمران خان صاحب کو نیب میں بلایا جاتا، فرض کریں صحیح کیس ہے غلط کیس ہے، اور آپ کہتے ہیں ہم عمران خان صاحب کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، آپ کو روکنا چاہیے یا نہیں روکنا چاہیے؟ عمران خان صاحب کیا پہلے عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے ہیں؟ کیا عمران خان صاحب کو بلایا نہیں گیا ماضی میں؟ وہاں کیا ہم نے یہ کچھ کیا؟ جب بلاول بھٹو یہ سٹیٹمنٹ دیں گے کہ عید کے بعد، ایک منٹ ٹھہریے گا، عید کے بعد سڑکوں پہ دمادم مسک لندر ہوگا، یہ کیا ہوتا ہے دمادم مسک لندر؟ اگر وہ کریں گے نہیں سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، پھر اس کی پریکٹس کی جا رہی ہے، وارم اپ ہو رہے ہیں یہ لوگ، یہ دمادم مسک لندر کی تیاری کی جا رہی ہے۔ کوئی خوف نہیں ہے، ہم نے تو کہا کنٹینر دیں گے، بریانی دیں گے، اگر گرمیوں میں نہ کر سکے سردیوں میں کریں گے، کمبل اور سرانے تک دیں گے، شوق پورا کریں۔ یہ دیکھ کر لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ آپ لوگ پولیس کے کنٹینر بھر بھر کے بھیج رہے ہیں، ٹیئر گیس، واٹر کینن، تو ماضی میں کیا ہوا؟ میرے اپنے گھر میں پولیس سیڑھی لگا کے دھرنے کے دنوں میں چڑھی ہے جی، لاک ڈاؤن میں کیا، کیا نہیں پنجاب پولیس نے کیا؟ نہیں وہ بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ کیا ہم یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں؟ کیا ہم چادر اور کسی دیواری کا تقدس اور آپ کا غلط ہے اگر پولیس نے کیا؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں عثمان ڈار صاحب کہ کیا کسی بھی پولیٹیکل ورکر کو اس کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے اسٹیٹ کو روکنا چاہیے یا کرنے دینا چاہیے؟ اسٹیٹ کو اس چیز کو نہیں روکنا چاہیے جو پرامن ہے۔ آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ جب یہ قانون کو ہاتھ لینے کی کوشش کریں گے، آج بتائیں یہ قانون نہیں کرے گا، کیا انہوں نے فیصلہ کرنا ہے؟ اچھا آج بتائیں کیا قانون ہاتھ میں لیا، بتائیں۔ یہ آپ کو ویڈیو فوٹیج نظر نہیں آ رہی؟ ایک چلا کے دکھا دیں۔ ایک زمانے میں ایم کیو ایم کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ دکھاتے بایاں ہیں اور مارتے دایاں ہیں، کچھ یہی حال حکمران جماعت کا ہے جن کے الفاظ کے معنی ہی بدل چکے۔ اگر خان صاحب نے کہا کہ اپوزیشن تحریک چلائے، ہم انہیں کنٹینر دیں گے، بریانی کھلائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیل میں ڈالیں گے اور پھینٹی لگائیں گے۔ اگر تو خان صاحب نے یہ کہا کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ کہ ضرور جائیں گے مگر رول کر جائیں گے۔ اور اگر یہ کہا کہ 50 لاکھ نوکریاں دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے لوگ بے روزگار کریں گے۔ اور اگر یہ کہا کہ عدلیہ کی آزادی پر حرف نہیں آنے دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناپسندیدہ ججوں کے خلاف ریفرنس بھیج کر انہیں ہٹا دیں گے۔ اپوزیشن بھی یہ نہیں سمجھتی اور عوام بھی یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ آخر خان صاحب کی باتوں کا الٹ مطلب کیوں نکل رہا ہے، اور وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جس کے بارے میں خان صاحب کی مراد وہی ہے جو وہ کہتے ہیں۔ تو یہ جاننا اور سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تو پاکستانی قوم کو خان صاحب نے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ اب اس کے لیے ایک نئی ڈکشنری ترتیب دینا پڑے گی اور آکسفورڈ سے بھی استفادہ کرنا پڑے گا کہ کہیں ان کی تعلیم میں تو کوئی گڑبڑ نہیں کہ انگریزی میں مفہوم کچھ اور ہوتا ہے اور اردو میں بیان کریں تو کچھ اور ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس شکوان گفتگو کر رہی ہیں ہمارے دوستوں کے ساتھ، عارف حمید بھٹی اور صابر شاکر کے ساتھ۔ واچ دس۔ اب اس امن کے دشمن جو ہیں بین الاقوامی ایجنڈے پہ افواج پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے جو ایک بین الاقوامی بیانیہ ہے، نیریٹیو ہے، اس کا سہارا لے کے بیرونی اشاروں پہ اپنی فوج کی چیک پوسٹ پہ جا کے حملہ کرتے ہیں، اور اس حملے کے پیچھے جو پس پردہ
عناصر اس کو اکسانے والے اور اس کو عوام کو اشتعال دلا کے ان معصوم قبائلیوں کے جذبات اور احساسات سے کھیلنے والے جو ہیں وہ صاحب ہیں جن کے پروڈکشن آرڈر کی بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک شخص جو جس کے اوپر دہشت گرد کی دفعات کے تحت کارروائی ہوتے ہوئے پرچہ درج ہے، وہ شخص کس طرح سے پاکستان کی پارلیمنٹ میں آ سکتا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان جو بنایا گیا تمام سیاسی جماعتوں نے مل بیٹھ کے اس کی کچھ ترجیحات طے کی، اور اس کے تحت اگر پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر آپ نے ان کو رسائی دینی ہے، ان افراد کو، ان گروہوں کو، ان تنظیموں کو کہ جنہوں نے پاکستان کی قومی سلامتی کو داؤ پہ لگایا، پاکستان کے جو ریاست ہے اس کی ریٹ کو چیلنج کیا اور آپ کے قومی پرچم کی توہین کی، تو ایسے افراد وہ پارلیمنٹیرین ہو یا کوئی بھی ہو، ان کے لیے زیرو ٹالرنس ہے۔ اور کسی صورت بھی یہ میں نے اسی لیے آج سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو ابھی سیاسی بلوغت کی ضرورت ہے۔ یہ سیاسی نابالغ ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جس مشن کے لیے، جس مقصد کے لیے ان کی والدہ نے قربانی دی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور اس مائنڈ سیٹ کو چیلنج کرتی رہیں، آج اسی مائنڈ سیٹ کے ہاتھوں یہ ارغمال بن گئے ہیں۔ دیکھیں، کوئی محب وطن پاکستانی اپنی فوج کے خلاف بات سننا پسند نہیں کرتا۔ فوج کی بہت لائکنگ ہے، لیکن انتہا پسند اور دہشت گرد اور مخصوص مائنڈ سیٹ کے وہ لوگ جو نہ پاکستان کو مانتے ہیں، نہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، انہیں پاکستان کی قوم بھی نہیں مانتی، لیکن وہ لوگ جو پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، آئینی طریقے سے الیکشن لڑتے ہیں اور پھر اسمبلیوں کا حصہ بنتے ہیں، تو انہیں اپنی بات کہنے اور سننے کا حق ملنا چاہیے۔ سیاست میں مخالفین پر الزام لگانا بڑا آسان ہوتا ہے۔ پی ٹی ایم کی قیادت کا پاک فوج کے حوالے سے جو رویہ ہے وہ قابل مذمت ہے، وہ قبول نہیں ہے۔ خود فوجی قیادت کا یہ موقف رہا ہے پی ٹی ایم کے بارے میں کہ یہ بھٹکے ہوئے نوجوان ہیں، اور یہی باقی لوگوں کو بھی لگتا ہے۔ لیکن میرا گمان یہ ہے کہ شاید یہ جو پاک افغان بارڈر پر باڑ لگانے کا غصہ ہے، کیونکہ وہاں کے مقامی لوگ بارڈر کے آر پار کاروبار کرتے تھے، باڑ لگنے کی وجہ سے اب وہ کاروبار بند ہو گیا، تو وہاں ایک اس قسم کا غصہ بھی موجود ہے۔ مقامی کاروبار کرنے والے لوگوں کو زیادہ تکلیف ہے۔ تو میری ذاتی رائے میں پی ٹی ایم کا معاملہ فوجی اور سیاسی قیادت کو مل جل کر حل کرنا چاہیے۔ یہ نہ صرف فوج کر سکتی ہے، نہ صرف پولیٹیشین کر سکتے ہیں۔ اور میرا ذاتی خیال بھی ہے، میری رائے بھی یہ ہے، خود جنرل قمر جاوید باجوہ ہمیشہ پی ٹی ایم کے حوالے سے بہت سافٹ کارنر رکھتے رہے۔ فوج خود یہ چاہتی ہے کہ یہ ہمارے ملک کے نوجوان ہیں، یہ رائے راست پر آ جائیں اور آئین پاکستان کے اندر رہ کر اپنی بات کریں اور فوج کی عزت کرنا سیکھیں۔ آپ افغانستان کو دیکھیں کہ افغانستان میں جو امریکیوں نے افغانیوں کے ساتھ حشر کیا، اگر وہاں کوئی بڑی فوج ہوتی، طاقتور فوج ہوتی، تو امریکہ یہ سب کچھ کر سکتا تھا۔ تو آپ کے ساتھ تو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوا۔ اس سے کچھ سبق سیکھے کہ اس فوج نے آپ کا وہ حشر نہیں ہونے دیا جو افغانستان میں لوگوں کا ہوا۔ اور اب بات کرتے ہیں اسلام آباد میں ہونے والے اس احتجاج اور پولیس تشدد کی جس پر پیپل پارٹی اپنا ریئیکشن دے رہی ہے۔ نبیل بول گفتگو کر رہے ہیں آن دی فرنٹ میں، واچ دس۔ 60 سال گزر چکے ہیں یہ چیزیں برداشت کرتے ہوئے، ہمیں جو ہے ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم جو ہے ہمیشہ پھانسیوں پہ بھی چڑھے ہیں، ہم نے کوڑے بھی کھائے ہیں، ہم نے لاٹیاں کھائی ہیں۔ یہ لاٹیاں بھی نہیں تھی، یہ تو پانی تھا۔ یہ تو اچھا ہے کہ آپ لوگوں نے گرم موسم کے اندر جو ہے پانی برسایا، ہم نے پھر بھی آپ کو جواب نہیں دیا۔ ابھی آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ اگر یہ حرکتیں اسلام آباد میں کر رہے ہیں جہاں پر عمران خان کی حکومت ہے، یا سندھ کے اندر اس کے وفاقی وزیر گھوم رہے، اگر ہم ان کو پانی ماریں پھر یہ بولیں گے جی ہمارے اوپر پانی کیوں پھینکا انہوں نے، تو ہم بھی ان کے ساتھ شرارت کر سکتے ہیں نا۔ اگر یہ واٹر کینن استعمال کر سکتے ہیں تو ہم بھی ان کے اوپر پانی پھینک سکتے ہیں۔ تو یہ چیز بہت دور جائے گی، یہ سول وار کی طرف لے کر جا رہے ہیں ملک کو، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ یہ نیب کے چیئرمین کو بدنام کرنے کے بعد، نیب کے چیئرمین کو میں سلام پیش کرتا ہوں
किस बात पे? इतने प्रेशर के बावजूद उसने इस्तीफा नहीं दिया। अच्छा, कि आपके इतने प्रेशर के बावजूद उसने इस्तीफा नहीं दिया। आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया तहरीक इंसाफ का? नबील भाई ये बताएं, तहरीक इंसाफ का क्या इंटरेस्ट है? नैब के सबसे ज्यादा केस तो आप पे हुए हैं या नवाज शरीफ साहब की पार्टी पे हुए हैं? इनका तो मालम जब्बा का एक केस है, खटक साहब का केस है, ये इस तरह के एक आध केस है, ये हेलीकॉप्टर का केस है। इनकी डिमांड ये है कि ये लिस्टें बेचते थे प्राइम मिनिस्टर हाउस से कि फिलहाल को गिरफ्तार करो। ये समझते थे कि जैसा एहतसाब बेरो सैफुर रहमान टाइप के ज़माने में जिसने कोई खिलाफ बात कर दिया मीडिया में उसको अंदर कर दो। नबील गबोल बहुत ज़्यादा बात कर रहा है, इसके खिलाफ नैब का केस बना दो। जब नैब के चेयरमैन ने स्टैंड लिया, उसने कहा नहीं मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगा, मैं मेरिट पे करूँगा, तो उनको नैब का चेयरमैन बुरा लगने लगा। और ये साफ जाहिर है, मैं तो वाज़े कह रहा हूँ कि ये इसके पीछे जितना भी है, इसके पीछे जो है ये प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट के जो रहने वाले वही है, प्राइम मिनिस्टर हाउस के रहने वाले हैं। और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में रूम नंबर 402 में जो बंदा बैठा हुआ है उसकी हरकतें हैं। वो कौन है जी? जो है ये परहेज करे। 402 में कौन है? आप बस वो नाम मैं नहीं लेता हूँ। अच्छा चलो चेक करते हो, आप पता करें ना यार, आप इतने मैं करता हूँ जी, मैं पता करता हूँ। आप आपने 402 आप कराची में भी इनके रास्ते तंग हो जाएंगे। राइट, आप कराची में भी इनके लिए रास्ते। सवाल ये है कि जरदारी साहब और बिलावल के मुकदमात क्या इसलिए इस्लामाबाद ट्रांसफ़र किए गए थे कि लोगों को वहाँ बुलाकर फेंटी लगाई जाए? अगर तो ये सोच है कि चूँकि सिंध में पीपल पार्टी की हुकूमत है और वहाँ आप कारकुनों की पिटाई नहीं कर सकते, इसलिए इस्लामाबाद का इंतखाब किया गया है कि जो भी वहाँ आए उसकी पिटाई लगा दी जाए। मुसलसल 2-3 पेशियों पर यही मनाजर देखने को मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिंध या सिंधियों को ये तासुर दिया जा रहा है कि तुम्हारे लीडरों को हम इस्लामाबाद बुलाकर उनकी पिटाई करते हैं। तो ये खतरनाक बात है, ये सोच दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान सूबों पर मुश्तमिल फेडरेशन है, वन यूनिट नहीं है। जिस सूबे के लोगों ने जिस जमात को, जो भी जमात है, पीपल पार्टी व्हाटएवर, जिस जमात को भी अपनी नुमाइंदगी के लिए चुना है, उसी जमात को सूबे के हवाले से फैसले करने का भी हक है। ये तासुर किसी सूरत नहीं जाना चाहिए कि वफाकी हुकूमत अवामी नुमाइंदगी के हक को तस्लीम नहीं करती। अगर आपने केसेस किसी वजह से इस्लामाबाद में रखे हैं तो फिर उनके वोटर और सपोर्टर को यह हक मिलना चाहिए कि वो इस्लामाबाद जाएं। इस्लामाबाद को सिंध के लोगों के लिए नो गो एरिया बनाना दुरुस्त नहीं है। अगर किसी को इस बात पर इतराज़ है कि बिलावल की पेशी पर 200-400 लोग बाहर क्यों निकल आए, तो फिर उन्हें यह मुकदमात वापस सिंध में भेज देना चाहिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर का मसला इस्लामाबाद में है तो सिंध में भेज दें, तो खुद ही हैंडल कर लेंगे। फैसले तो अदालतों के चलने हैं। अगर नवाज शरीफ का फैसला पंजाब में हो सकता है तो जरदारी और बिलावल भुट्टो का फैसला सिंध में क्यों नहीं हो सकता? अगर मुकदमात इस्लामाबाद में ही चलना जरूरी है, आप समझते जरूरी है, तो फिर कारकुनों को रोकने का हक किसी को नहीं। यहाँ पे लेकिन ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलाफ और मैं इफ्तिखार काज़मी मुजीबुर रहमान शामी गुफ्तगू कर रहे हैं नुक्ता नज़र में। इस गर्म मौसम के अंदर जब सियासी रहनुमा अपने कारकुनों को बाहर निकलने की कॉल देते हैं तो क्या होता है और क्या होना चाहिए, शामी साहब का अपना तजिया है इस हवाले से। नुक्ता नज़र में वॉच मुजीबुर रहमान शामी। में रातों रात नोटिफिकेशन जारी करके शहर तो बंद नहीं किया जाता, ये भी एक बुनियादी सवाल बिलावल ने उठाया है। देखिए, कारकुन इस्लामाबाद में दाखिल ना हो। पहली बात तो यह है कि रमज़ान का महीना है, शदीद गर्मी है, तो अगर हमारे सियासी रहनुमा अपने कारकुनों पर रहम खाएं तो उनको सख्ती से मना कर दें कि आप अपने घर से तशरीफ ना लाएं। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो खुद जाते वहाँ नैब में और 30 मिनट की उनकी मुलाकात थी वहाँ, वो करके वापस आ जाते। तो ये जो कारकुनों को तकलीफ दी गई, वो जगह जगह से आए और फिर हुकूमत जो है उसने भी अपनी ताकत का मुजाहरा किया, ये सब कुछ ना होता तो अच्छा होता। एहतजाज के और भी बड़े ढंग हैं, बड़े मौके मुयस्सर होंगे, लेकिन मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, लेकिन क्योंकि लीडर लोग जो हैं वो खुद तो एयर कंडीशन गाड़ियों में सफ़र करते हैं, आराम से कमरों में बैठते हैं, कारकुनों को किस मशक्क़त पे मुब्तला करते हैं, कोई शक नहीं। और लेकिन फर्ज कीजिए कारकुनों ने फैसला किया नहीं हम जाएंगे, ये तो हर एक की मर्जी है ना, को हमारी राय जो है वो हमारी राय है
وہ کارکن مانے نہ مانے، وہ کہے نہیں ہم تو محبت کا مظاہرہ کریں گے اپنے لیڈر کے ساتھ، تو ان کو محبت کرنے کا حق حاصل ہے، اس میں نعرے لگانے کا حق بھی حاصل ہے، مگر یہ جو تشدد ہے اس کا حق حاصل نہیں ہے حکومت کو۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے ٹی وی سکرین پہ کہ بعض لوگ ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا اور اس کے بعد پولیس والے ان کو زد و کوب کر رہے تھے، ان کو تھپڑ مار رہے تھے۔ یہ جو ہے کہاں کی انسانیت ہے؟ پاکستان کے جو معزز شہری ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں ان کو آپ گرفتار کر لیجیے، ٹھیک گرفتار کر لیے، آپ کو تھپڑ مارنے کا، مکے مارنے کا، گونسے مارنے کا حق کس نے دیا ہے؟ بلاول صاحب بتا رہے ہیں خاتون ایم این اے بھی گرفتار ہوئی ہیں، اور جو ویڈیو ہے اس سے وہ کارروائی ہونی چاہیے ان لوگوں پر۔ تو بہرحال یہ حکومت کیونکہ خود ایک احتجاجی پارٹی کی حکومت ہے، اور عمران خان صاحب نے جو احتجاج کیا نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف وہ بھی ایک ریکارڈ قائم کیا تھا۔ دیکھیے اس سے بڑا کھلا تضاد اور کیا ہو سکتا ہے کہ خان صاحب جس کام کو اپوزیشن میں رہ کر اپنے لیے جائز سمجھتے تھے، اقتدار میں آ کر وہی کام اگر اپوزیشن کر رہی ہے تو وہ ناجائز ہو گیا۔ خان صاحب نے اپوزیشن کو یہ بتا دیا ہے کہ اگر تحریک چلی تو وہ نواز شریف کی طرح چپ چاپ بیٹھے تماشا نہیں دیکھیں گے، جس نے بھی احتجاج کی سوچ رکھی اس کو پھینٹی لگائیں گے اور حوالات میں ڈالیں گے۔ اپوزیشن سے خان صاحب کو ویسے ہی نفرت ہے، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے خان صاحب کو ووٹ نہیں دیے بلکہ ان جماعتوں کو ووٹ ڈالے ہیں جن کو خان صاحب پسند نہیں کرتے، تو پھر ان کی جی بھر کر مرمت تو ہونی چاہیے۔ حکمران جماعت کو ویسے بھی پیپل پارٹی سے زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ پیپل پارٹی کے پاس اسٹریٹ پاور زیادہ ہے اور سڑکوں پر نکلنے کی پریکٹس بھی زیادہ ہے۔ مسلم لیگ نون سے انہیں تحریک کے حوالے سے زیادہ خطرہ نہیں ہے۔ پیپل پارٹی اگر قابو میں آ گئی، ڈنڈے سوٹے سے ڈر گئی، تو اپوزیشن کی تحریک کمزور پڑ سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اسلام آباد میں ناکہ بندی کرائی گئی کہ لوگ جمع نہ ہوں اور یہ تاثر نہ جائے کہ ابھی سے اتنے لوگ آ گئے اور تحریک چلی تو پھر کیا ہوگا۔ اس کے باوجود پیپل پارٹی نے سخت گرمی میں لوگوں کو باہر نکال لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تحریک چلانے کا فیصلہ ہوا اور پیپل پارٹی نے سڑکوں پر نکلنے کی کال دی تو واقعی دمادم مس کلندر ہوگا۔ کوٹ کارڈ میں گفتگو کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار کالم نگار ارشاد بھٹی۔ واچ ہے کہ بات وہی بنیادی طور پہ ہے کہ پابندی لگائی کیوں آپ نے؟ لوگ آ جاتے، کتنے لوگ آ جاتے۔ آپ نے تو جیسے نیائی صاحب نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ کنٹینر دیں گے، آ جائیں، میں کھانا دوں گا، میں سہولتیں فراہم کروں گا، میں جگہ دوں گا، تو پھر کیوں اتنے ڈر گئے آپ؟ وجہ کیا ہے بھائی جان؟ دوسری بات ہے جب پابندی لگائی تو پھر لوگ کیسے؟ جمہوریت ہو، آمریت ہو، آپ رولز ہوتے ہیں، ریگولیشن ہوتے ہیں، قواعد ہوتے ہیں، جب حکومت فیصلہ کرتی ہے تو پھر کیا آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ یہی ہم کل پہ تھے کہ نہ کریں، وہاں سارا نہ بلاک کریں۔ اور بلاول صاحب کی بھی بات بڑی عجیب ہے، کہتے ہیں میری خبر سن کر آگے، ہم لائے نہیں، بڑے معصوم ہیں بھائی، آپ جنگ عظیم سوئم جیت کر آئے تھے اس لیے آپ کی خبر سن کر آ گئے، آپ ڈبل پرائز لے کر آئے ہوئے ہیں اس لیے آپ کی خبر لے کر، آپ پیشی پہ آئے ہوئے ہیں، آپ پہ الزامات ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں میں صدقے جاؤں ان لوگوں پر جو ابھی بھی جیلوں میں چھوڑنے جاتے ہیں اور ابھی بھی زرداری صاحب بلاول صاحب کے لیے آتے ہیں، رہ تھوڑے ہی گئے ہیں، اکثر کرائے پر ہیں، مجبوریوں کی وجہ سے ہیں، مجبور ہو کر آتے ہیں، مگر پھر بھی سلام ہے۔ اور صدقے جاؤں اپنی پولیس پر، یعنی پولیس کی بھی، یہ ابھی آج میں دیکھ رہا تھا پھینٹیاں کھاتی پھر رہی تھی، ہم کہیں اتھے چڑھ جائیں تو رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے بندے مار دیتے ہیں، گاڑی رکواتے ہوئے سائی وال کر دیتے ہیں، غریب اتھے چڑھ جائے، حوالات میں بدفعلی اور پولیس کسٹڈی میں گینگ ریپ۔ ہمارا معاملہ ہے 5 ماہ کی معصوم فرشتہ کی 5 روز ایف آئی آر نہیں ہوتی، اور بھائی پر الزام لگے، جسٹس اسرم اللہ نے چھڑایا ہے 2 کم سن بھائیوں کو۔ دیکھیں جو مقدمات بدنیتی کی بنیاد پر بنائے گئے ہوں اور ان میں انصاف ملنے کی توقع نہ ہو، اور یہ بھی نہ پتا ہو کہ آپ کو بلائیں کسی اور کیس میں اور گرفتار کر لیں کسی اور کیس میں، کیونکہ سیاسی جماعتوں کو اس کا تجربہ ہو چکا ہے، اسی لیے وہ ہر پیشی پر چاہے وہ معمولی کیوں نہ ہو اپنے کارکنوں کو بلا لیتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے کم از کم یہ پریشر رہتا ہے کہ بلا وجہ کسی کو گرفتار نہیں کیا جاتا، کیونکہ گرفتار کریں گے تو باہر کارکنوں کی تعداد موجود ہے جو شور مچائے گی اور ایک بہت بڑا پولیٹیکل ایشو بن سکتا ہے۔ تو
تو بلاول کی مختصر پیشی کے حوالے سے بھی یہی صورتحال تھی اور یہی لائے عمل تھا، اسی لیے سوال جواب بھی زیادہ نہیں ہوئے۔ تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ بلاول کو بلانے کا مقصد مارنا کم اور گھسیٹنا زیادہ ہے۔ رہی بات یہ کہ بلاول کی پیشی پر پولیس کی اتنی بڑی تعداد ڈیوٹی پر کیوں مامور کی گئی اور اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستے بند کرنا کہ کارکنان اسلام آباد نہ آ سکے، یہ سب بھی بدنیتی کے زمرے میں آتا ہے۔ رہی بات پولیس کی، پولیس نے کارکنوں کو کیوں مارا؟ پولیس وہی کچھ کرتی ہے جس کا اوپر سے انہیں آرڈر ملا ہو، اس لیے پولیس کو تانے دینا، کوسنا بالکل فضول ہے۔ جو اوپر سے حکم آئے گا پولیس اس کے مطابق عمل کرے گی۔ اب اس میں یہ الگ مسئلہ ہے کہ پولیس اہلکار بھی معاشی دباؤ اور گھریلو معاملات کی وجہ سے پریشانی سے دوچار ہوتے ہیں، تو جو غصہ اندر بھرا ہوتا ہے یہی تو مواقع ہوتے ہیں جہاں جی بھر کر بھڑاس نکالی جا سکتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ سوشل میڈیا پر ہمارے پیجز کا لنک نیچے موجود ہے، اس پر اپنا فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں۔ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔